बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर साहब का कहना है कि इमरान ख़ान जो है वो इस कौम की उम्मीद है और पूरी कौम उनके साथ है। मसूफ़ कहते हैं कि अगर इमरान ख़ान को ज़रा सी भी आँच आई तो पूरी कौम सर पर कफन बांध के सड़कों पे निकलेगी। बता पूछे भाई, इमरान ख़ान को बचाने के लिए तो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। इस गरीब आवाम की जेबें जो हैं वो खाली की जा रही हैं और इमरान ख़ान का पेट भरने के लिए सब कुछ जो है उसके सामने रखा जा रहा है। इमरान ख़ान को देसी घी, देसी कुकड़, मटन, वो पता नहीं क्या कुछ उसे मिल रहा है। भाई अगर इमरान ख़ान को कुछ करना हो तो ये इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन कम से कम आपका ये बयान जो है ना, वो मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ का जो कल्ट है उसकी तस्कीन के लिए है, क्योंकि उनको इस चीज़ों से मज़ा आता है। पाकिस्तान की तज़हीक करने में, पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने में और पाकिस्तान को धमकियां देने से तहरीक इंसाफ वालों को सुकून मिलता है। पता नहीं ये किस स्यारे की कौम है। जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये सोचते हैं। वो कहते हैं ना, अपना जिसी थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये इनका इसी तरह का मामला है। मैं इनका बयान देख के ना ये एक्स पे मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये लोग तो ये सोच रहे हैं, इस पे परेशान हो रहे हैं। भाई इमरान ख़ान महज 6 महीनों में 35 लाख के खाबे खा गया। अभी जो सिक्योरिटी पे पैसा लग रहा है वो अलग है। ये अगर मामला देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ इमरान ख़ान पे ख़र्च किया जा चुका है। और मसूफ़ कह रहे हैं जी उसकी जान को कुछ ख़तरा है या कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे। हालांकि सबको पता है भाई, आप हो ही ऐसे। 9 मई को जो कुछ आपने किया, क्या लोग भूल गए हैं? लोगों को पता है। आप 9 मई वाले साजिशी हैं, आप 9 मई वाले इंतशार पसंद लोग हैं। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि इनको ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इनके साथ साथ एक और भी ख़बर थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये जो गवादर पोर्ट कम्प्लेक्स पे 2 दिन कबल अटैक हुआ, जिसमें 8 दहशतगर्द जो हैं उन्होंने हमला किया। 8 के 8 जो हैं वो जहन्नम वासल कर दिए गए। लेकिन इसकी कुछ जो रिपोर्ट सामने, जिसके मुताबिक एक हमला आवर जो दहशतगर्द था ये मिसिंग पर्सन में शामिल था। और वो मिसिंग पर्सन के जिनके लवाहिकीन ने चंद माह कबल इस सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में धरना दिया था। डॉक्टर माहरंग बलोच की क़यादत में धरना हुआ था। मैंने भी उन दिनों वीडियोस की थी, मैंने उनकी सपोर्ट भी की थी। लेकिन मैंने ये सवाल भी उठाया था कि मिसिंग पर्सनस के मामले पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि जो हमारे रियासती अदारों का मौक़िफ़ है उसको भी देखा जाए, और ये हमारी माएँ बहनें जो मुतालबा कर रही हैं इनके मुतालबात को भी देखा जाए। यानी कि इस मामले को मिल बैठ के अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल किया जाए, इसका कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो कुछ वहाँ पे होता रहा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के धरने को पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन इसके साथ ही उस वक़्त के निगरान वज़ीर आज़म और हमारे जो अदारे हैं इनकी तरफ से मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन दहशत गर्दों के साथ बात नहीं होगी। तो मैंने भी कहा था कि बिल्कुल जो रियासत की रिट को तस्लीम करे उसके साथ बैठा जा सकता है, लेकिन जो रियासत की रिट को चैलेंज करे और ऐलान बगावत करे और अलहदगी की तहरीकें चलाए, असला उठाए, उसके साथ कैसे बैठा जा सकता है। तो सर मेरे जो रियासती अदारे हैं फिर वो तो सच्चे साबित हो रहे हैं ना। इस हमले में एक दहशतगर्द जो मारे गए उनकी शनाख्त करीम जान के नाम से हुई है, और इनका पूरा नाम है करीम जान वल्द फजल बलोच। ये तुर्बत के रहायशी हैं और ये 25 मई 2022 को लापता हुए थे, और कल मसूफ़ जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए जहन्नम वासल हो चुके हैं। इससे पहले भी कई वाक़यात में मिसिंग पर्सन जो हैं वो इस दहशतगर्दों के रूप में जो है वो मारे जा चुके हैं। एक कुछ अर्सा कबल भी एक इस तरह का वाक़या हुआ था जिसमें इम्तियाज़ अहमद नामी शख्स जो है वो भी मिसिंग पर्सन में उनका नाम था, वो भी इसी तरह मारे जा चुके हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है वो एक साजिश का हिस्सा है।
جو پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی سازش ہے، اور اس سازش کا ظاہر ہے جو جنہوں نے سازش رچائی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نعوذ باللہ توڑنے کی کوشش کرنی ہے یا توڑنا ہے، اور یہی حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن خیر ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں باحسن ادا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض مسنگ پرسن جو ہیں وہ واقعی مسنگ پرسن ہوں، لیکن اب تک جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے از خود شاید غائب ہوئے ہیں، اور ہمارے ہی ملک میں دہشت گردی بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کی سازش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بڑی عجیب سی ہے۔ اور اسی طرح سر اب آتے ہیں، میں نے اپنا تھم نیل پہ آپ کے سٹوری شیئر کی ہیں، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اسمبلی کے معاملے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا نا اہم معاملہ ہے۔ حالیہ انتخابات کے بعد تمام حکومتیں قائم ہو چکی ہیں مرکز میں اور صوبوں میں۔ خیبر پختونخوا میں حالات دن بہ دن جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ وفاق اور صوبائی حکومت یہ آپس میں ان میں جو ہے نا ایک تنازع چلتا جا رہا ہے۔ اور تنازع کیا ہے؟ تنازع وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد آئے تھے ان کی حکومت ہے، وہ سنی اتحاد کونسل کہیں یا تحریک انصاف کہیں یا آزاد کہیں۔ اب قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ان آزاد ممبران کو اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین اور اقلیتوں کی، وہ الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے یہی جو سیٹیں ان کو ملنی تھی، یہ سیٹیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کر دیں، اور وہ صرف اس بنیادی نقطے کی وجہ سے تقسیم کر دی گئیں کہ خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی جو ہے وہ اسمبلی میں ہونا ضروری ہے، یہ خواتین اور اقلیتوں کا حق ہے۔ تو لہٰذا اس حق کے لیے انہوں نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سیٹیں الاٹ کی تاکہ ان کی خواتین جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ مرکز میں، پنجاب میں اور سندھ اسمبلی میں یہ تمام خواتین اور اقلیتی جو ممبرز ہیں جو اضافی آئے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جہاں پہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے، وہاں پہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، اپوزیشن کی طرف سے گورنر خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا گیا، ان کو خط لکھا گیا، جس کے بعد گورنر نے اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا، جو کہ کل 22 مارچ کو وہ اجلاس ہونا تھا، لیکن اجلاس نہیں بلایا گیا، اسمبلی کو تالے لگا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک رابطہ جو ہے وہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین بھی ہوا، اس میں بھی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مثبت پیش رفت سے مراد یہ ہے کہ اجلاس بلانا اور نو منتخب اراکین سے حلف لینا۔ حلف صرف اس لیے روکا جا رہا ہے کہ 2 اپریل کو سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن کی سیٹوں کو کم کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ منتخب لوگ آ جائیں گے، حلف اٹھائیں گے، تو یہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بھی اہل ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا آئینی اور قانونی حق، ہمارا جمہوری حق، ہم جمہوریت پسند، وہ جمہوریت کے خلاف سازش میں سب سے پیش ہیں کہ یہ جمہوری تقاضا ہے کہ جب کسی بھی رکن اسمبلی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو اس سب سے پہلے بغیر کسی تاخیر کے اس کا حلف کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ممبر ہو، وہ اپنی نمائندگی وہاں پہ کر سکے، لیکن وہاں پہ حلف نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اسی معاملے پہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ گورنر راج کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے، تو کچھ دوستوں نے سوال اٹھایا کہ جی گورنر راج کیسے لگا دیا جائے گا، وہاں پہ تو علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، اور گورنر راج صوبے میں لگانے کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد کی منظوری ضروری ہے، تو وہاں پہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کی جو ہے وہ میجورٹی ہے، تو قرارداد کیسے منظور ہو جائے گی، گورنر راج تو لگ ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں ان کے لیے ذرا گزارش کر دوں کہ گورنر راج لگانے کے لیے جو آپ نے بات کی وہ درست ہے، لیکن ایک اور آئینی آپشن بھی ہے۔ وہ آپشن یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی اگر قرارداد کی منظوری دے
تو وفاق صوبے میں گورنر راج لگا سکتا ہے، اور اب اگر کسی کو یاد نہیں تو وہ ذرا گنتی کر کے دیکھ لے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومتی اتحاد کی اکثریت کتنی ہے۔ 2/3 میجارٹی، 2/3 اکثریت ہے ان کے پاس۔ اگر وفاقی حکومت نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا اور یہ جو آئینی بحران ہے یہ مزید آگے بڑھا تو سر 2/3 اکثریت موجود ہے، اور کسی بھی وقت قرارداد منظور کر کے صوبے میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، فیصلہ ساز اور با اختیار جو لوگ ہیں وہ موجودہ صورتحال جو کہ جس میں تنازع بڑھتا جا رہا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں آپ کہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹالریٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے معاملہ حل ہو جائے، اس حالات اس نہج تک نہ پہنچیں۔ ویسے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے پیرالل علی امین گنڈا پور کے خلاف جو کارروائی جاری ہے، کوئی الیکشن کمیشن میں ہے، مختلف عدالتوں میں ہے، 9 مئی کے حوالے سے معاملات ہیں، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ تو کسی بھی وقت اگر گورنر راج نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ گرفتار ہونے سے ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کو کسی بھی کیس میں سزا ہو گئی تو پھر اگلے ہی لمحے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، صوبے میں کوئی کابینہ نہیں ہوگی، تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ ہاں، اس پہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی اکثریت تو سنی اتحاد کونسل کی ہے، تو جی سنی اتحاد کونسل سے اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ بڑا تنازع ہوتا ہے، یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی، اتنے سادہ قسم کے معاملات نہیں ہوتے۔ جب حالات اس طرف جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف میں سے کتنے گروپس جو ہیں وہ نکلیں گے، اور کون کون جو ہے وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوگا۔ اور اب جو خبر ہے وہ خبر ہے جناب، جج اور جرنل، بات حد سے بڑھ گئی، ڈی چوک میں پھانسی دی جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، جسٹس صاحب ان کو کہنا بنتا ہے کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے، ان کی برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کالعدم قرار دے دیا جا چکا، وہ ایک طرح سے اپنے عہدے پہ بحال ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کی چونکہ جو آئینی عمر ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تو لہٰذا وہ ریٹائرڈ تصور کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد ایک بار پھر انہوں نے اپنا وہی جو موقف ہے اس کو دہرایا ہے۔ انہوں نے بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے، یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتوں کے حوالے سے جو ان کے الزامات تھے وہ ان پہ قائم ہیں، اور انہوں نے کہا جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر میں جھوٹا ثابت ہوا، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو مجھے ڈی چوک میں پھانسی دے دیں۔ انہوں نے کہا جی فیض حمید صاحب نے نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز کے حوالے سے مجھ سے پوچھا تھا، ملاقاتیں بھی کی تھیں، پھر وہ ساری باتیں کہ جی ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑے ناخوشگوار نوٹ پہ ختم ہوئیں، تو وہ پھر اس کے بعد بینچوں سے ان کو ہٹوایا گیا، نئے بینچ بنوائے گئے، جس طرح انہوں نے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی پہ بھی الزام لگایا تھا نا، تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے دہرا دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہیں، اور وہ آج پھر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں۔ اور اب جب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہ تو جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں، نہ عمران خان وزیر اعظم ہیں، اور نہ ہی ثاقب نثار صاحب یا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب یا کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں۔ آج آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ہیں، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں، اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ ماضی میں میرا خیال ہے یہ تمام شخصیات جو نام میں نے پہلے لیے ان کے زیر عتاب رہی ہیں، اور لیکن جو اہم عہدے ہیں، مثال کے طور پہ چیف جسٹس صاحب کا عہدہ یا آرمی چیف صاحب کا عہدہ، انہوں نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کی طرف نہیں گئے، آئین اور قانون اور رولز کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر
قانون کو دیکھ لیا گیا، ضابطے کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ ایک جج کے الزامات ہیں، ایک جج کے ایک جرنل پر، یعنی کہ بڑے عہدیدار کے بڑے عہدیدار پر الزامات ہیں، تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن، تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو سر پھر اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا، کون کون پھنسے گا۔ یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھا فیض حمید صاحب، اس کے علاوہ کتنے نام ہوں گے جو باہر آئیں گے، اور ان سب کے خلاف کس کس قسم کی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ ذرا اندازہ لگائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔